A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sorry, I think I by mistake closed the recording. So this is continuation of part 31 of Siratul Nabi. अभी मैंने आप लोगों को स्टोरी सुनाई है फिरौन के बेटी की हेल्पर की स्टोरी कि उसके साथ क्या उन्होंने देखा मेराज पर। उसके बाद मैंने ये सब बात इसलिए बताई क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं जन्नत में गया। दैट मीन्स वो जन्नत के अंदर चलते हुए नहीं गए, बट ही एंटर्ड द जन्ना वेयर ही वाज शोन कि क्या हो रहा था वहाँ। ठीक है, तो उन्होंने देखा, वो खुद बताते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि जब मैं जन्नत मेरे सामने लाई गई और मैंने देखा, तो मैंने देखा कि उसमें टेंट्स हैं मोती के, यानी कि मोतियों के शेप में टेंट्स हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो मोती के टेंट्स हैं और उसमें से खुशबुएं आ रही हैं, और ऐसी खुशबुएं जो दिल लुभाने वाली, और कभी नहीं ऐसी खुशबुएं मैंने महसूस की, तो बहुत अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि of course you should know that I again will mention that no one has entered Jannah after Adam alayhi salam left. जब से आदम अलैहि सलाम निकले हैं जन्नत में कोई नहीं गया है। ठीक है, और हम ये सुनते हैं ना कि जो शुहदा हैं वो मरते नहीं, जैसे नबी अंबिया भी मरते नहीं, तो जो शुहदा हैं उनके लिए ये है ना हदीस कि वो जन्नत में चले गए, तो मतलब वो जन्नत में एंटर नहीं हुए हैं, उनकी जिंदगियां, उनकी जानें हरे रंग के परिंदों में डाली गई है, और वो वहां उड़ रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, हैंग कर रहे हैं, लेकिन जन्नत के अंदर वो एंटर नहीं हुए। स्टेपिंग इनटू जन्नत will be done by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as he will be the first man to enter Jannah when the Yawm al-Qiyamah comes. ठीक है, तो इसको क्लियर रख लें। और फिर देरा शुहदा हुआ hanging on the chandeliers, okay, of the throne, which are hanging very low up to view the Jannah, but they are not inside, like stepping into the Jannah. Okay. फिर उसके बाद उन्होंने कहा, ये तो जन्नत के बारे में बताया कि पर्ल के टेंट्स होंगे और ऐसी खुशबुएं आ रही होंगी, और क्या नजारा मैंने देखा। And the thing that he felt was the fragrance, जिसके बारे में उनको बताया गया कि ये fragrance थी। ठीक है, और of course we know that he said he also heard the footsteps of Bilal रदियल्लाहु अन्हु। ठीक है, जिसके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने कहा कि मैंने फुटस्टेप्स सुने तुम्हारे। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने जहन्नम की क्या नजारे देखे, उनको बताया गया कि ये पनिशमेंट्स हैं। तो जाहिर है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देख रहे थे कि कुछ हो रहा है, उनको तो समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, और ऐसे इन लोगों ने क्या किया जिनके साथ ये हो रहा है। तो वो फिर पूछते थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि बताइए ये कौन लोग हैं, इन्होंने क्या किया है और इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें बता रहे थे कि ये वो लोग हैं, इनके साथ यूं हो रहा है क्योंकि इन्होंने ये किया था दुनिया में। तो लेट्स स्टार्ट विद अ फ्यू स्टोरीज, ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो कि क्या हो रहा था और किस किस के साथ, तो आपको समझ आएगा। तो इसमें एक स्टोरी तो ये है कि उन्होंने देखा कि मैंने कुछ लोग देखे जिनकी नाकें ऊंटों जैसी थी। ठीक है, जिनकी नाक ऊंट जैसी थी, और वो जहन्नम के गरम गरम कोयले खा रहे थे। ऑब्वियसली जब वो खाते थे तो सब कुछ जल जाता था अंदर, और कोयला नीचे से निकलता था उनके टॉयलेट की जगह से। ठीक है, और फिर वो दोबारा से खाते थे, और फिर वो टॉयलेट की जगह से वो गरम कोयला निकलता था, और ये सिलसिला जारी रहा, बार बार होता रहा। ठीक है, वो खाते थे, और जाहिर है बहुत
تکلیف دہ بات ہے کہ گرم کوئلہ کھا رہے ہیں. وہ گرم نارمل گرم کی بات نہیں کر رہے نا ہم باربیکیو کا کوئلہ نہیں کھا سکتے, اور جہنم کا کوئلہ تو اس سے 70 گنا زیادہ ہوگا, اس کو وہ ڈال کے کھا رہے ہیں. اور ان کی اونٹ جیسی ناک کیوں بتایا, یعنی کہ دے ہیو اگلی فیسز. obviously اگر کسی انسان کی اونٹ جیسی ناک ہو تو وہ کیسا دکھے گا, he will not look pleasant. So this is the kind of people he saw. he said یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں, مطلب یہ ان پر یہ انہوں نے اپنے پہ کیا ظلم کیا ہوا, یہ کیوں کر رہے ہیں اپنے ساتھ ایسا. تو جبریل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھاتے تھے. تو اس کے لیے قرآن میں بھی ہے, تو اس کو اب قرآن سے ریلیٹ کریں کہ قرآن میں ہے نا کہ جس نے یتیموں کا مال کھایا اس نے اپنے پیٹ کو آگ سے بھرا. تو یہ ہے وہ جہنم کے کوئلے جو ان کے پیٹوں سے گزریں گے اور نیچے سے نکل جائیں گے, کیونکہ وہ ہضم نہیں ہوں گے نا, اور وہ جلا دیں گے ان کو پورا اندر. اور ایک جگہ ہے کہ جو لوگ اپنے حرام کا کھاتے ہیں یا جو لوگ یتیم کا کھاتے ہیں حق, وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں. تو اپنے اور اپنی اولاد کے پیٹوں کو آگ سے مت بھرو, کیونکہ لوگ کبھی کبھی یہ کرتے نا کہ یتیم کا مال ہڑپ لیتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو مل جائے. تو ایسا مت کرو, کیونکہ تم یتیم کا مال کھاؤ گے تو تمہارے پیٹ آگ سے بھریں گے, اور قیامت میں کیا ہے, کوئلے ملیں گے جہنم کے کھانے کو, اور وہ تمہارے اندر سے گزارے جائیں گے. استغفر اللہ. اللہم اجرنا من النار ومن عذاب القبر. پھر انہوں نے دیکھے کچھ لوگ جن کے تانبے کے ناخن ہیں, لمبے لمبے تانبے کے ناخن ہیں, اور وہ اس سے کیا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو نوچتے ہیں, اور نوچ نوچ کے اس کے اندر جو بھی فلیش اور پلپ اور خون آتا ہے اس کو کھا رہے ہیں, نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے, بیک بائٹنگ کرتے تھے. اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں لکھا ہے کہ جب تم نے کسی اور کا اس کے پیٹھ پیچھے آنر خراب کیا یا اس کی برائی کی تو تم ایسے ہو جیسے تم ان کا گوشت کھا رہے ہو. سورہ حجرات میں ہے کہ دیکھو تم سن کر کیسے کراہت آ رہی ہے تم کو, یہ سن کر بھی کراہت آتی کہ نہیں ہم کسی کا گوشت کیسے کھا سکتے ہیں, لیکن تم روز کسی کا گوشت کھا رہے ہو. اور یہ غیبت کرنے والے ہیں, اس لیے آج ان کو یہ گوشت کھانے کی اتنی عادت ہو گئی کہ یہ اب اپنے آپ کو نوچ نوچ کے وہی والا کھا رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے جو جن کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ اپنا گوشت نوچ کے کھا رہے تھے. پھر انہوں نے کہا, آگے بڑھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ لوگ ہیں جن کے آگے ایک تو صاف ستھرا گوشت رکھا ہوا ہے کھانے والا, اچھا لین میٹ صاف ستھرا رکھا ہوا ہے, اور ایک طرف سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے جو سڑ کر گرین ہو گیا ہے, گندا ہو گیا ہے, اور اس بالکل بدبو مار رہا ہے. اور یہ لوگ وہاں بیٹھ کر صاف گوشت چھوڑ کر اور وہ گندا گوشت کھا رہے ہیں, بری طرح سے کھا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ صاف گوشت ان کے سامنے رکھا ہوا ہے, وہ اس کو چھوڑ کر کیوں گندا گوشت کھا رہے ہیں. جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے. ان کے سامنے حلال کمپنی تھی, حلال بدن تھا, حلال فلیش تھا, اس کو چھوڑ کر یہ غلط جگہ جا کر اپنی ضرورت پوری کرتے تھے. تو آج ان کے آگے صاف گوشت بھی رکھا ہوا ہے, گندا گوشت بھی رکھا ہوا ہے, اور یہ صاف گوشت چھوڑ کے گندا سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. یہ ان کی سزا ہے, کیونکہ ان کے آگے جب یہ دونوں چیزیں تھیں انہوں نے اس کو رکھ کر اس کے پاس جاتے. This is so painful to just for me to narrate and to think. Subhanallah. Okay. پھر انہوں نے دیکھا, آگے دیکھا کہ ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے آدمی یا لوگ ہیں
جن کے بہت بڑے بڑے پیٹ ہیں, اتنے بڑے پیٹ ہیں, اتنے بڑے پیٹ ہیں کہ اس کے وزن سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں نیچے, وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے اتنے بڑے پیٹ ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اتنا بڑا پیٹ ہے ان کا, یعنی ایکسٹرا آرڈنری بڑے پیٹ ہے, جس میں وہ ظاہر ہے وہ اٹھ ہی نہیں پاتے, تو وہاں اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں, اور اس پر سے جانور گزر رہے ہیں, سواریاں گزاری جا رہی ہیں, ان کے اوپر کتنا ٹارچر ہو رہا ہے کہ ان کے پیٹوں پر وہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں, تو لوگ گزر رہے ہیں ان کے اوپر سے, جانور گزر رہے ہیں, سواریاں گزر رہی ہیں. انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا مال کھاتے تھے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ یہ سود کا مال کھاتے رہے, ربا کھاتے رہے, انٹرسٹ جسے کہتے ہیں, جیسے آج بینک کا انٹرسٹ ملتا ہے, تو یہ انٹرسٹ لیتے تھے اور انٹرسٹ کھاتے تھے. ٹھیک ہے, اور یہ ان کی سزا ہے. انہوں نے اپنا پیٹ انٹرسٹ سے بھرا تھا تو وہ ہضم نہیں ہوا, وہ سب ادھر ہی پڑا ہے. اور جو اس انٹرسٹ کے مال سے, پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب لوگ سود پر بزنس کرتے تھے تو اینی بگ بزنس مین, اوکے, یہ اس وقت کا ذکر بتا رہی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا, کہ اس وقت جو مالدار تھا اس کے پاس مال اور مویشی تھے. ہمیشہ یاد رکھیں, آپ حدیثوں میں بھی پڑھیں گے, میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ کوئی اپنا مال جب گنواتا تھا, ویلدی پرسن جب اپنی ویلتھ کی بات کرتا تھا تو بتاتا تھا کہ میرے پاس یہ زمین ہے, یہ جائیداد ہے, یہ باغات ہیں, فارمز اور فیلڈز ہوتے تھے ان کے, اور اس کے بعد وہ یہ بتاتے تھے کہ میرے پاس اتنے مویشی ہیں, کیونکہ ان کے پاس پھر فارم ہاؤسز ہوتے تھے جس پہ وہ اپنی فارمنگ بھی کرتے تھے, کیونکہ وہ زمیندار ہوتے تھے. پھر وہ they are business people نا, so they will buy land because they will have the affluency to buy land. ٹھیک ہے نا, ان کے پاس پیسے ہوتے تھے کہ وہ زمین لیں, جائیداد لیں, باغات لیں. باغ مطلب وہی ایگریکلچر گارڈن. ٹھیک ہے, اس میں پھر فارم ہوتا تھا, فارم میں پھر جانور ہوتے تھے, تو وہ بتاتے تھے کہ میرے پاس اتنے اونٹ ہیں, اتنے بکریاں ہیں, اتنے دمبے ہیں, اتنے گھوڑے ہیں, اتنی گائے بھینسیں ہیں. تو مویشی ہونا بھی ایک سائن آف ویلتھ تھی. اب آج زمانے میں بھی گاؤں میں آج بھی یہی ویلتھ کہلاتی ہے, لیکن آج ہم ایک ویلدی آدمی کو اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ اس کے پاس گاڑیاں ہیں, گھر ہے. سو دین آج کل سواریاں, تو اب آج کل ہم گھوڑے اور اونٹ اور گدھوں پہ تو نہیں جاتے ہیں نا, تو ہمارے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں. تو جب آپ کوئی ویلدی انسان کی بات کرتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں تو گاڑی کون سی ہے, ایک نہیں کتنی گاڑیاں ہیں. اس سے ویلتھ پتہ چلتی کہ بھائی دے آر ٹھیک ٹھاک ویلدی, کے they have 2 cars 3 cars, each car is this car and that car and this brand کی, اس brand کی, whatever. It shows the affluency of the person. ٹھیک ہے, تو اگر یہ سود سے سب کچھ کیا ہے تو یہ آپ کے اوپر دوڑایا جائے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ. تو اس زمانے میں تو یہی پتا تھا کہ لوگوں کے مویشی خریدے تھے, انہوں نے بزنس کیا تھا, لینڈ دیا تھا, سب ان کے اوپر سے گزارا جا رہا تھا. اور ان کے اتنے پیٹ تھے, کیونکہ جتنا سود کھایا تھا اتنے بڑے بڑے پیٹ تھے, وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے, اپنے کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. تو اس کا یہ بھی تھا, جبریل علیہ السلام نے بتایا. ایک سمبولک چیز یہ تھی کہ سود جو ہے it increases the greed, so it is also the greed which had filled their stomachs. تو یہ greedy لوگ تھے, ان کو یہ بھی کہا کہ یہ greedy تھے, لالچی تھے, تھوڑے کا زیادہ چاہتے تھے, اس لیے سود پہ انہوں نے اپنا یہ سب حال بنایا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہونٹ اور اپنی زبان اس کو کاٹ رہے ہیں, کاٹ کاٹ کے اس کو کھا رہے ہیں. اپنے ہونٹ اور اپنی زبان کو کاٹ رہے ہیں, کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے کیا کیا. جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے زبان سے لوگوں کو
نصیحت کیا کرتے تھے یا دعویٰ کیا کرتے تھے، یہ سارا کچھ کرتے تھے جو بھی ہے، جیسے امامت کر رہے تھے، خطبے دے رہے تھے، درس دے رہے تھے، جو بھی ہے، یا لوگوں کو نصیحتیں کر رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے، یا قرآن میں یوں لکھا ہے، حدیث میں یوں لکھا ہے، لیکن خود نہیں فالو کر. یہ وہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم سب کو بچا کر رکھے، کیونکہ ہم اس وقت اس وقت بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں ایسی محفل میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچا کر رکھے. پر وہ یہ لوگ تھے جو لوگوں کو نصیحت کرتے تھے لیکن خود فالو نہیں کرتے تھے، یہ ان کا حشر ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھایا گیا دجال، انہوں نے دجال بھی دیکھا، اور انہوں نے پھر خود بتایا، ڈسکرائب کیا کہ دجال کیسا ہے. انہوں نے کہا دجال ون آئیڈ ہے، اور اس کی جو لیفٹ آئی ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، یا سڑے ہوئے انگور جیسی ہے، کہ اگر انگور ایک سڑ جائے تو وہ کیسا لگے گا، تو وہ سڑے ہوئے انگور جیسی ہے اس کی بائیں آنکھ. ٹھیک ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ سڑے ہوئے انگور جیسی بائیں آنکھ ہے، اور لائک ہی از ڈیفارمڈ کائنڈ آف اے پرسن اینڈ ہی از ون آئیڈ. اچھا، پھر انہوں نے جو میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتی بھی رہتی ہوں حدیث، جو صحیح سنن ابن ماجہ میں ہے حدیث، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس از فرام آف کورس عبداللہ ابن عباس سے ملتی ہے حدیث ہمیں، کہ انہوں نے کہا کہ میں جیسے جیسے نیچے آ رہا تھا، ساتوں آسمان جو سماوات تھے جن کے بارے میں نے اب تک آپ کو بتایا تھا، 7 heavens، ساتوں آسمانوں میں سے جیسے جیسے میں ایک آسمان سے دوسرے آسمان پہ آیا، پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پہ آیا، تو ہر آسمان پر ملائکہ کی ٹولیاں تھیں جو مجھے ودا کر رہی تھیں. ملائکہ کی ٹولیاں تھیں جو مجھے ودا کر رہی تھیں ہر آسمان پر. اور ہر آسمان پہ جب وہ ٹولیاں ملائکہ آ کر مجھے ودا کرتے تھے، تو he said, I did not pass by an angel from the angels of the Miraj, okay, except that they all said to me, upon you is hijama, تم پر ہجامہ ہے. یاد سے اپنی امت کو بتانا کہ تمہارے لیے صرف ہجامہ ہے. That means as a cure and as a prevention, there is only hijama for the ummat of Nabi sallallahu alaihi wasallam. So he was told کہ again عبداللہ بن مسعود سے بھی ایک حدیث ملتی ہے، وہ سنن صحیح ترمذی میں ہے. اس میں حدیث میں یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سارے اینجلز آئے اور انہوں نے کہا، او محمد، اپنی امت کو آرڈر دینا کہ وہ ہجامہ کریں. اور پھر بتایا کہ ہم یہاں سے بیماریاں بھیج رہے ہیں، اگر وہ ہجامہ نہیں کریں گے تو وہ بیماریوں میں ملوث ہو جائیں گے، اور بیماریوں کا علاج بھی انہیں ہجامہ سے ہی ملے گا. پھر ایک جگہ کہا کہ تمہاری امت کے لیے صرف ہجامہ ہے، ہجامہ ہے، ہجامہ ہے. اور یہ ساری چیزیں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ نیچے آئے، اب کیا ہوا ہے، یہ سب کچھ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب تو معراج کا قصہ تھا، اوپر جاتے وقت کیا ہوا، اور اب نیچے آتے وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کر کے واپس آئے، تو وہاں پہ جبریل علیہ السلام ویٹ کر رہے تھے، کہاں؟ سدرۃ المنتہا پر. ٹھیک ہے، اس کے آگے جو کچھ ہوا وہ آپ کو بتا دیا. اب اس کے بعد جو کچھ ہوا، اب وہاں سے ہم نے بتایا کہ ان کو کیا دکھایا گیا وہاں پر، کہ جنت کا ایک نظارہ، جہنم کا ایک نظارہ. آگے میں آپ کو بتاؤں گی اس کی ریزننگ بھی ساری. ٹھیک ہے، وہ بتا دیا گیا. اس کے بعد آسمان در آسمان، آسمان در آسمان. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آ رہے، تو اب ٹولیاں ان کو صرف فرشتوں کی ودا کر رہی تھی، اور ایک ہی بات ان سے کہی تھی اس وقت، صرف ہجامہ کے بارے میں. ساتوں آسمان پر ان کو ریمائنڈر دیا گیا. اب وہ نیچے آ گئے. جب وہ نیچے لائے گئے، جب وہ نیچے آئے تو کہاں آئے؟ نیچے آ کے کہاں آئے؟ جروسلم میں نا، بیت المقدس میں انہوں نے براق کو باندھا تھا، یاد ہے؟
बुराक को कहाँ बांधा था? बैतुल मक़दिस में। आपको मैंने बताया था ना कि उन्होंने ये भी बताया कि मैंने बुराक को वहां बांधा जहां पे तमाम अंबिया अपनी सवारी बांधते थे। ठीक है, तो आपको पता है बुराक वहां बंधा हुआ है, वो वेट कर रहा है जमीन पर। मेराज खत्म हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पहुंचे बैतुल मक़दिस, बुराक वहां वेट कर रहा था और वो बुराक पर सवार हुए और बुराक चला। ठीक है, अब जब बुराक चलता है तो आपको पता है वो किस स्पीड से चल रहा है, मैंने आपको बता दिया उसकी क्या स्पीड थी, लाइटनिंग स्पीड पे वो जा रहा है। आज हमें ये सोचने में ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि किस स्पीड से वो गया होगा बुराक। अगर इंसान के बनाया हुआ ड्रोन और सैटेलाइट और रॉकेट इधर से उधर यूं पहुंच सकता है, इंसान का बनाया हुआ, तो जिसने उस इंसान को बनाया है, इंसान के उस दिमाग को बनाया है जिससे वो काम लेकर ये कुछ बना सकता है, तो वो खालिक क्या बना सकता होगा। तो अब तो सोचना आसान है ना हम लोगों के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुंचना चाह रहा है। अभी हम चांद से होकर आ गए, अब मार्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अब उसकी वो किस स्पीड से चला कि वो अब जेरूसलम से, बैतुल मक़दस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कहाँ पहुंचाएगा? मक्का पहुंचाएगा। जैसे मक्का से लाया था अब मक्का वापस पहुंचाएगा। अब ये जो सवारी चली है, अब सोच ले प्लेन की तरह चला होगा तो अब तो मुश्किल नहीं है सोचना। उस जमाने में तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था उड़ा कैसे, उड़ने की कोई चीज उन्होंने देखी जो नहीं थी। सॉरी सॉरी, इट्स माय लेग, आउच। ओके एनीवे, तो उन्होंने तो कोई उड़ती हुई चीजें इस तरह की देखी नहीं थी ना। हम हमारे जमाने में तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुश्किल नहीं है इस बात को एक्सेप्ट कर लेना कि हमने तो चीजें उड़ती हुई देखी हैं, सुपरसोनिक देखे हैं, रॉकेट्स देखे हैं, स्पेसशिप्स देखे हैं, तो हम लोगों को तो पता है चीजें कहीं भी उड़ रही हैं, कहाँ भी जा रही हैं। ठीक है, तो अब ये उड़ रहे हैं और ऊपर से गुजर रहे हैं, और ऊपर से जब वो गुजर रहे हैं बैतुल मक़दिस से हरम तक, तो उन्होंने उधर क्या देखा? उन्होंने देखा, वो देख रहे थे, उन्होंने 3 कारवान देखे, 3 caravans। he went past 3 caravans। एक कैरावान जो था ये उन्होंने कुरैश के लोगों का कैरावान था, जिसमें कुरैश के लोग थे जिनको उन्होंने पहचाना। अब आपको ये पता है ना, मक्के छोटी सी जगह थी, जितने भी ट्राइब्स थे सब एक दूसरे को जानते थे। पूरा मक्का ही ऐसा था कि इट्स लाइक अ स्मॉल टाउन, एवरीबडी न्यू एवरीबडी, बिकॉज लोग सब एक दूसरे को जानते थे। जब छोटी जगह होती है ना तो लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, उनको पता होता है किस घर में कौन रहता है, किस गली में किसका घर है। छोटी जगहों पे यही होता है कि सब एक दूसरे को जानते होते हैं। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो वो लोग हैं, मैं इनको जानता हूँ, सब ये कुरैश के लोग हैं, ये देखो इनका कारवान जा रहा है। तो उन्होंने उस कारवान को जाते हुए देखा और पहचाना उन लोगों को। फिर थोड़ा अब ये देवर नियर द जेरूसलम एरिया, और आगे चलते हैं तो इन्होंने एक कारवान देखा। उन्होंने देखा कि वो वो ढूंढ रहे थे, उनका ऊंट खो गया था, उस कारवान का ऊंट खो गया था। तो उन्होंने उनको देखा कि वो ढूंढ रहे हैं, उनका वो ऊंट खो गया, उनका वो परेशान थे जरा से कि उनका ऊंट खोया हुआ था। और आगे चले तो उन्होंने देखा ये तीसरा कारवान, जब उन्होंने देखा तो उनको प्यास लगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ठीक है, काफी देर से निकले हुए ना, तो उनको प्यास लगी। तो उन्होंने कहा बुराक से कि थोड़ा नीचे उतारो क्योंकि मुझे प्यास लग रही है, इन लोगों से मैं पूछता हूँ कि इनके पास पानी है तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। तो उसने वहां 2 मिनट के लिए वो रुका है, ये उतर के उन्होंने जाके उनसे पूछा कि मैं आपके पास, वो उनका वो आन था, जो भी वो था जो कॉमन था, कोई भी पानी पी सकता था। उन्होंने देखा कि वो है तो उन्होंने उसमें से थोड़ा सा पानी पिया और फिर वो आगे मक्का पहुंचे, और मक्का पहुंचाकर उनको हरम में पहुंचाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। तो जब वो उठे
تو وہ کہاں تھے؟ حرم میں سو رہے تھے. جب انہوں نے آنکھ کھولی اور اٹھے، جب وہ جاگے تو حرم میں تھے. اب اس کی وجہ سے کچھ لوگ اور کچھ لوگ ہیں، علماء ہیں، اللہ عالم، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میری آنکھ کھلی، کیونکہ حدیث وہاں سے شروع ہوتی کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں حرم میں سو رہا تھا. تو انہوں نے کہا یہ تو سارا خواب تھا، یہ تو فزیکلی ہوا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب ان کی آنکھ کھلی وہ حرم میں تھی، تو یہ سب کچھ تو خواب میں دیکھا ہوگا انہوں نے. لیکن یہ خواب نہیں تھا، ہی وینٹ فزیکلی. ٹھیک ہے. اور اس کا سب سے پہلا پروف یہی ہے کہ انہوں نے پانی پیا تھا اس کیریون والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. آگے چلتی ہوں تو میں آپ کو پھر اور ایکسپلین کروں گی کہ یہ خواب واب نہیں تھا. اٹ آل ہیپنڈ. اگر خواب تھا تو براق کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو سیدھا اللہ تعالیٰ دیکھیں. اور اگر خواب اگر ہوتا ہے تو اٹس ناٹ دیٹ امیزنگ اور ون ہیز ٹو ونڈر کہ میں کیسے لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا میرے ساتھ، کیونکہ یہ تو خواب ہے. اب خواب میں کتنے لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ اڑ رہے ہیں یا وہ کہیں پہنچ گئے ہیں. تو خواب تو ہم کیسے کیسے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کسی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے ہیں. اینڈ پیپل کین لسن ٹو اٹ اینڈ سے ہاں خواب میں تو سبھی کچھ ہو سکتا ہے. آپ پہاڑ کی چوٹی میں سے واک کر کے نیچے آ رہے ہیں، یہ سب ہو سکتا ہے کیونکہ خواب ہے. مگر جب ریالٹی میں ہوتا ہے تو ون ونڈرز میں کیسے بتاؤں لوگوں کو میرے ساتھ یہ ہوا، کیسے لوگ یقین کریں گے میرا. ٹھیک ہے. اب وہ یہ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں اٹھا تو میں حرم میں تھا. ٹھیک ہے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں کیونکہ جب وہ آئے تھکے ہوئے سو گئے. اب جاگے ہیں تو ان کو سب سے پہلے کیا پریشانی ہوئی؟ دیٹ مینز اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم اپنی امت کو یہ بتا دینا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی نبی اپنی امت کو کوئی بات اپنے دل سے نہیں بتاتا جب تک کہ اسے حکم نہ ہو. اپنے دل سے وہ کوئی بات نہیں بتائے گا. جب اس کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں صرف وہ بات اپنی امت تک پہنچاتا ہے. اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو ان کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ تم اپنی امت کو جا کر یہ بات بتا دینا. تو اب وہ پریشان یہ ہو رہے ہیں. اور پریشان کا جو ورڈ یوز کیا ہے نا انہوں نے حدیث میں، اٹ از مور لائک سیئنگ آئی واز ٹیررائزڈ. میں تو دہشت میں تھا جب میں جاگا. مجھے تو گرپ کر لیا میرے دل پہ یہ اینگزائٹی اٹیک جسے کہتے ہیں نا ہو جاتا ہے کہ مجھے اینگزائٹی تھی، سٹریس تھا. اور اتنا میں پریشان کبھی نہیں ہوا اپنی امت سے بات کرنے کے لیے جیسا میں اس دن ہوا تھا. صبح صبح اٹھ کر میں کیسے یہ بتاؤں گا اور لوگ کیا کریں گے میرے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ لوگ سن کر جو جانتے ہیں وہ بھی تھوڑے کنفیوز ہو جائیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے. 1 مہینے کا راستہ ہے حرم سے بیت المقدس. 1 مہینے کا راستہ ہے آن کیمل بیک. گھوڑے پہ بھی جائے گا تب بھی 1 مہینے کا راستہ ہے. 1 مہینہ جانے میں لگے گا، 1 مہینہ آنے میں لگے گا. یہ کہتا ہے اس نے پوری رات میں چلا بھی گیا اور اوپر بھی گیا اور یہ کچھ بھی دیکھ لیا، آسمان پہ چلا گیا بھائی یہ، اور پھر یہ واپس بھی آ گیا اور راتوں رات سب کچھ ہو گیا اور کسی کو پتا نہیں who's the witness. کوئی نہیں ہے نا witness تو. So people have to just believe what he says. How will they believe? Already they have a problem with him. You know, it's a Meccan era. Islam is still not established anywhere. He's still going through, you know, ابھی یہ کون سا وقت ہے؟ ابھی طائف کا معاملہ ختم ہوا ہے اور یہ واپس مکہ میں آئے. تو آپ سوچیں کون سا وقت ہے یہ کہ کوئی ان کے لیے ان کو اسپانسر کرنے کو تیار نہیں تھا. بڑی مشکل سے ایک بندے نے آ کے اس طرح اسپانسر کیا اور ان کو اندر لیا. آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی مسلمان نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ تو اس وقت وہ کس کے انڈر اس پروٹیکشن میں ہے؟ ایک نان مسلم کے انڈر پروٹیکشن میں ہے. تو حالات ایسے ہیں اور ان حالات میں معراج کا واقعہ ہو گیا ہے. اب یہ جو کیسے بتاؤں میں ان لوگوں کو. It will grip him. How will they believe me? And what they will do with me?
اب میں کس طرح بتاؤں کہ وہ یقین کرنے ایسا ہوا تھا. اینی تو اب ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں بات کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نیچے آتے ہیں. اور آپ کو یہ بتا دوں معراج وہ ہے جو اوپر گئے تھے اور نیچے آئے, دیٹ از معراج. اسرا وہ ہے جو وہاں سے حرم سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے دوبارہ حرم تک. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ سے بتایا کہ انہوں نے 3 کاروان دیکھے تھے راستے میں, ایک کے پاس سے انہوں نے پانی بھی پی لیا تھا, اور پھر وہ اس کے بعد واپس جب مکہ آئے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے دہشت میں تھے, اٹھے. اور اور قرآن میں بھی یہی لکھا ہے کہ یہ جو جرنی تھی اسرا, سورہ اسرا میں جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ فرام مسجد الحرام ٹو مسجد الاقصی اینڈ بیک. سو دس از اسرا. ٹھیک ہے. اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں. اچھا یہ سٹوری جو ہے یہ پوری حدیث میں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جاگا حرم میں اور مجھے گرپ ہوا کہ اب میں یہ بتاؤں گا کیسے لوگوں کو, اتنا سٹریس مجھے لائف میں کبھی نہیں ہوا تھا, میرے دل میں بہت گھبراہٹ شروع ہو گئی, اتنا کہ کوئی آدمی جب دہشت میں بیٹھا ہوتا ہے نا, اگر میں یوں کر کے بیٹھی ہوں نا اور یوں کر رہی ہوں نا تو آپ گزر کے پوچھیں گے نا درشمار کیا ہوا, از ایوری تھنگ آل رائٹ, کیونکہ پریشانی نظر آنے لگتی ہے نا جب آپ بالکل دہشت میں آ جائیں تو. اور کون گزرا اس ٹائم پہ, اب آپ سوچئے نا, ابو جہل. وہ حرم میں سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا یہ اٹھ کے ایسے دہشت میں بیٹھے ہوئے, پوچھا سب کچھ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے. نہیں سب ٹھیک نہیں ہے. تو ابو جہل نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, ابو جہل کو دیکھ کر انہوں نے سٹوری نہیں بدلی, چھپایا نہیں, بات بنائی نہیں. یہ سب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہی تو سیکھنا چاہ رہے ہیں نا, یہ ہم نوٹ نہیں کرتے کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ بندہ میرے دھجے اڑا دے گا, موک کرے گا, میری مذاق اڑائے گا, یہ اب پتہ نہیں کیا کرے گا, مجھے جھوٹا قرار دے دے گا. لیکن جب اس نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماجرا سنا دیا کہ میں ابھی معراج کا نہیں سنایا. لیٹ می بی کلیئر, ناٹ اباؤٹ معراج, اباؤٹ اسرا. کہ میں کل رات کو میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے جگایا گیا, اور اس طرح سے جبریل تو آتے ہیں, ان کو اتنا تو پتا تھا نا کہ وہ بولتے ہیں کہ میرے پاس جبریل وہی لے کے آتے ہیں جو بھی, تو اتنا تو ان کو پتا تھا, اسی پہ جھوٹا جھوٹا بولتے تھے, ان کو ساحر بولتے تھے, اس کو ان کو کیا کیا بولتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جبریل آیا تھا اور وہ اس طرح سے سواری لایا تھا براق کی, اور اس میں وہ مجھے رات کو وہ لے کے گئے مجھے بیت المقدس, اور بیت المقدس سے ابھی مجھے لا کے چھوڑا راتوں رات, میں جا کر آیا اور میں ابھی صبح جاگا ہوں. تو ابو جہل نے کہا تم جو کہہ رہے ہو تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ مہینے بھر کا راستہ ہے بیت المقدس, اور مہینے بھر کی واپسی ہے. تم یہ مجھے بتانا چاہ رہے ہو کہ تم راتوں رات کسی سواری پہ اٹھ کر چلے گئے تھے اور آ بھی گئے ہو؟ کیا تم یہی بات سب کے سامنے کہو گے جو تم نے مجھے بتائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں سب کے سامنے بھی کہنے کو تیار ہوں, نہ رکو. اور ابو جہل نے اپنا ڈھول پیٹنا شروع کر دیا. اس نے زور زور سے پکارا, اے مکے والو, اے قریش والو, اے فلانا کے ابن سوئن سوئن ابن سوئن ابن عبد مناف, سب آ جاؤ, اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, سب آ جاؤ. وہ جو جس کا سن رہا تھا وہ ان کو بلا رہا تھا, سب نے اپنے اپنے قبیلوں کو جمع کر لیا, اب سب حرم میں جمع ہو گئے. اور آپ کو پتا ہے میں نے ابھی بتایا آپ کو, مکہ چھوٹی سی جگہ تھی, سب ایک دوسرے کو جانتے تھے, اور جب بھی کوئی اعلان ہوتا تھا تو ایک بندہ کوئی بھی اناؤنس کرتا تھا تو سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ادھر آ جاتے تھے. اب سب کے سب آ گئے, سارے گھر والے ہی اٹھ کر آ گئے, سارے کے سارے, کیونکہ کوئی ضروری اناؤنسمنٹ ہے کہ ابو جہل چلا رہا ہے حرم میں کھڑا ہو کر صبح صبح کہ آ جاؤ کچھ ضروری بات کرنی ہے, تو کچھ ہوا ہے, سم تھنگ از دیئر فار اناؤنسمنٹ. جب کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے ایسی جگہوں پہ, گاؤں میں, چھوٹے ٹاؤنز میں سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ کچھ ہوا ہے کہ سم تھنگ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ. کیونکہ اب ظاہر ہے اس زمانے میں تو کوئی نیوز پیپر اور اس طرح کی چیزیں تو تھی نہیں, اناؤنسمنٹ اسی طرح ہوتی تھی. اب پورا مکہ جمع ہو گیا حرم میں ٹو ہیئر what
ابو جہل has to say. اب وہ دیکھ رہے ہیں ابو جہل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ حرم میں کھڑے ہوئے ہیں، مکے میں حرم میں بیت اللہ کے پاس، اور دے ڈونٹ نو یہ چاچا بھتیجا اب کیا بتانے والے ہیں ہم کو، کیا ماجرا ہے. تو ابو جہل کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہاں محمد آ گئے اب سارے مکہ والے، اب جو کچھ تم نے مجھے بتایا تھا وہ تم ان کو بتاؤ. تو سب نے پہلے تو انہی سے پوچھ لیا کیا بتا رہا ہے محمد تمہیں. ہنس کے کہنے لگا، مذاق اڑا کر اور ہنس کے کہنے لگا، کہتا ہے رات کو بیت المقدس گیا تھا بھائی، اور بیت المقدس سے گھوم پھر کے آ بھی گیا. تو ان لوگوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، سب نے یہی کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے وہ بس خاموش تھے، کیونکہ they cannot think نبی صلی اللہ علیہ وسلم will lie, and they didn't understand whether it's a dream or it is real, because سارے questions آئے دماغ میں کہ کیا ہوا، what happened exactly. اب وہ سب خاموش ہیں. اب یہ سب چرچا ہو رہا ہے حرم میں. ایک آدمی یہ سن کر دوڑا دوڑا گیا اور اس نے جا کے کہا کہ اے ابو بکر تم یہاں پہ بیٹھے ہو گھر میں، تم کو پتا ہے وہاں حرم میں کیا ہو رہا ہے، تمہارا دوست. اب نئی بات، نیا شوشہ. اب وہ کہتا ہے کہ وہ کہاں چلا گیا تھا، بیت المقدس جا کر واپس بھی آ گیا ہے. تو ابو بکر صدیق کو اس نے پوچھا کہ کیا تم اس بات کو مانو گے، کیا تم اب بھی اس کی بات کو مان لو گے، یہ والی بات کو بھی. اس پر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میں اس سے بڑھ کر بات مان چکا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہوگا. انہوں نے نہیں کہا کہ یہ سچ ہے کیسا ہوا ہے، انہوں نے کہا اگر اس نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہوگا، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں کہتا. اور میں تو اس سے زیادہ بات کو میں مان چکا ہوں، اس سے زیادہ انوکھی بات کو میں مان چکا ہوں. تو اس نے کہا وہ کون سی انوکھی بات تم مان چکے ہو، ان کے اس ٹریول سے زیادہ کون سی انوکھی بات مانتے ہو تم. تو کہا میں ان کی اس بات کو مان رہا ہوں کہ جبریل آتے ہیں ان کے پاس اور یہ وحی لاتے ہیں. جب میں یہ مان سکتا ہوں تو وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات. میں نے تو نہیں دیکھا جبریل کو، میں تو صرف سنتا ہوں کہ انہوں نے کہا جبریل ان کے پاس آئے تھے اور ان کو جو بتاتے ہیں وہ میں سیکھ رہا ہوں. تو اتنی بڑی بات جب میں مان رہا ہوں تو اس کے پیچھے سب مجھے ماننا پڑے گا. بات ختم. تو اس واقعے کے بعد سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو الصدیق کا لقب دیا گیا تھا اس واقعے کے بعد. ٹھیک ہے، یہاں یہ بھی کلیئر کر لیا. اب نیکسٹ آتے ہیں اس میں اب کیا ہوا. تو اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جب انہوں نے یہ واقعہ خود اب یہ تو ابو جہل نے بتایا نا ان کو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا تھا، مجھے ایک سواری آ کے لے گئی تھی اور میں بیت المقدس گیا اور وہاں میں نے بس صرف رات کا وقت تھا، میں نے وہاں بس نماز پڑھی اور میں واپس آ گیا. ابھی معراج کی بات نہیں کہیں گے وہ کسی کو، کتنا بتانے کو کہا ہے وہ اتنا ہی بتائیں گے. معراج کا واقعہ، معراج میں کیا کیا دیکھا وہ انہوں نے صرف اپنے مسلم جو ان کے قریب کے لوگ تھے ان کو بتایا، صحابہ کو بتایا جو ان کے قریب تھے، جو ایمان لا چکے تھے. ان کو نہیں بتایا کیونکہ ان کو صرف اسرا تک بتانا شاید الاؤڈ تھا. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ تالیاں بجانے لگ گئے، کچھ لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کچھ لوگوں نے سر پکڑ لیا، کچھ لوگ ہنسنے لگ گئے، کچھ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا. It was a very mixed reaction from the public. ٹھیک ہے، تو ایک نے کراؤڈ میں سے کہا اچھا اگر تم کہتے ہو، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بیت المقدس کبھی نہیں گئے. ٹھیک ہے، یہ جانتے تھے سب لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے سے کہیں بیت المقدس تو گئے ہی نہیں ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس گئے نا. ٹھیک ہے، تو ایک آدمی جو وہاں تھا جو بیت المقدس جا کے آیا تھا، اس نے ان سے سوال کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو کہ تم بیت المقدس گئے تھے ڈسکرائب کر دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یاد تھا، جو ان کی میموری میں تھا کہ وہ کیسا تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ کنسٹرکٹ کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر سارے آڈینس جو تھی وہاں پر جمع، ان میں سے ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ چیزیں، اسپیسیفک چیزیں پوچھنی شروع کر دی. اچھا کتنی کھڑکیاں تھی،
دروازے کتنے تھے, دروازے کے پاس کیا تھا, اس کے باہر کیا تھا, اس کے اندر کیا تھا, اس کے اس طرف کیا تھا, اس کے اس طرف. زیادہ اسپیسیفکس میں جب گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں آ رہا تھا. He got confused and got scared. And he even expressed his confusion. You know, it's like سب پوچھنے لگ جائیں اگر آپ سے اگر سب پوچھنے لگ جائیں آپ سے کسی واقعے کے بارے میں, ہر طرف سے سوال, ہر طرف سے سوال پورن ہو جائے تو آپ بھی کنفیوز ہو جائیں گے. اور ایک ڈسکرپشن ہے وہ بھی ان کو ویگلی یاد آ رہی تھی اس لیے کہ رات کا وقت تھا, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ ان کو کنسٹرکٹ کیا گیا, جتنا بتایا گیا انہوں نے اتنا کیا, اور جو ان کو یاد تھا وہ بتا رہے تھے, لیکن اب لوگ اسپیسیفکس میں چلے گئے, فلاں کا رنگ کیسا تھا, فلاں کی کتنے برکس تھے یا کتنی سیڑھیاں تھیں. اب وہ ان کو کچھ اسپیسیفکس یاد نہیں آئے. جب ان کو کچھ اسپیسیفکس یاد نہیں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, کیونکہ وہ جھوٹا جواب دے نہیں سکتے تھے اور وہ کنفیوز ہو رہے تھے. کوئی لیفٹ کا پوچھ رہا ہے, کوئی رائٹ کا پوچھ رہا ہے, کوئی اونچا پوچھ رہا ہے, کوئی نیچے پوچھ رہا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا زیادہ. پھر انہوں نے یہ کہا بھی کہ اندھیرا تھا, رات کا وقت تھا, تو جو کچھ مجھے یاد ہے میں بتا رہا ہوں. تو لوگوں نے پھر ایک دوسرے کی طرف اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیا کہ کہیں سے سن لیا ہوگا, وہ بتا رہا ہے اس لیے اس کو اسپیسیفکس پتہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب زیادہ کسی نے اسپیسیفک بات پوچھنا شروع کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر بس سوچ میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ریسریکٹ کیا پورا بیت المقدس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عقید کے گھر کے پیچھے مجھے پورا یروشلم, پورا بیت المقدس, ایک ایک چیز جسے کہتے ہیں نا 3D ایفیکٹ. آج ہم یہ باتیں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ ہولوگرام بنا دو, سامنے ہر چیز آپ کے پوری گھومتی ہوئی نظر آئے گی. آج کیا مشکل ہے سمجھنا ہماری ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. ہم میٹاورس میں آ چکے ہیں, ورچوئل ورلڈ دیکھ رہے ہیں ابھی تو, ٹھیک ہے. تو اب آپ سوچیں کہ وہ ورچولی ان کے لیے کریٹ کر دیا گیا ان کی آنکھوں کے سامنے. اور کہتے ہیں عقید کے گھر کے پیچھے, عقید جو تھے وہ عقید بن ابی طالب, سو بیسکلی وہ ان کے بیٹے تھے جو ان کے بعد اس گھر میں رہتے تھے جب ابو طالب گزر گئے. بیسکلی یہ وہ گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پلے بڑے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ اپنے گھر کی بات بتا رہے ہیں کیونکہ اب وہاں عقید رہتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عقید کے گھر کے پیچھے وہ پورا بیت المقدس کھڑا تھا اور میں اس کی ایک ایک چیز دیکھ رہا تھا, اور جیسے جیسے لوگ پوچھ رہے تھے وہ چیزیں میرے فوکس میں آتی جا رہی تھی. دیٹ مینس اٹ واز جسٹ گوئنگ راؤنڈ کہ اس طرف پیچھے کیا تھا, آگے کیا تھا, ہر طرف کا انہوں نے اس کا نقشہ دیکھا اور ہر سوال کا جواب دیا, ٹھیک ہے. پھر بھی لوگوں کو لگا کسی نے ان کو بتا دیا. بھائی نقشہ ہے. اب یہی بات ہے نا کہ اگر میں کہیں جا کر آؤں, آپ کو بتاؤں کراچی کیسا ہے, قائد اعظم کی مزار کہاں تھی, یا میں دبئی گئی تھی, یا میں ابو دھابی گئی تھی, وہاں ایسی مسجد تھی, پھر وہاں سے ایسی سڑک تھی, وہاں پہ ایسے بینرز تھے, میں اگر آپ کو سنا دوں آپ لوگوں کو کہ میں ابو دھابی گئی تھی, ایسے تھا ویسے تھا, تو ان لوگوں کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو تم نے کسی سے سن لیا ہوگا جو بیت المقدس جا کے آیا ہوگا, اس نے قصہ سنایا ہوگا تمہیں کہ ایسا تھا ویسا تھا, تو تم تو ساری چیزیں ابھی بتا رہے ہو, ٹھیک ہے. نہیں مانا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ اور پروف دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے تو میں تم لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 3 قافلے دیکھے تھے راستے میں, 3 کاروان دیکھے تھے. پھر انہوں نے کہا ایک کاروان تو ان کا تھا, فلاں فلاں صاحب کا تھا, کیونکہ وہ اس نے کہا نا, انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں قریش کے قبیلے کے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ قریشی قبیلے کے لوگوں کو جاتے دیکھا, وہ ایک کاروان تھا. پھر کہا دوسرا جو کاروان تھا ان کا اونٹ لاپتہ تھا, وہ اونٹ ڈھونڈ رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ جو تیسرا کاروان تھا, when I was about to reach مکہ, جو تیسرا کاروان تھا ان لوگوں کے پاس وہ برتن تھا جس میں پانی تھا,
اور مجھے پیاس لگی تھی تو میں نے اتر کے ادھر پانی بھی ان کے ساتھ پیا تھا، اور میں تو رات کو ہی آ گیا، لیکن وہ جہاں مجھے ملے تھے وہ بارڈر ایریا تھا مکہ کا، تو وہ ابھی پہنچتے ہوں گے۔ تو ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا، وہ ابھی پہنچتے ہوں گے، ابھی پتہ چل جائے گا وہ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں۔ اور ابو جہل اور باقی سارے لوگ جا کر اس بارڈر پر مکے کی جا کر وہاں تانت ہو گئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی قافلہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اور جب آئے گا تو ہم پتہ کریں گے۔ تو جب وہ قافلہ آیا، اور جب وہ واقعی جیسے ہی وہ لوگ جا کر وہاں کھڑے ہوئے تو انہوں نے دور سے دیکھا وہ قافلہ آ رہا تھا۔ تو جب وہ قافلہ قریب آیا تو ان سے پوچھا ابو جہل نے کہ کیا کسی نے تمہارے پاس سے پانی پیا تھا کل رات کو، کس مقام پر؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں، ایک مسافر تھا، وہ آیا تھا، اس نے پانی پیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ویلڈیٹی ہے کہ ہی واز فزیکلی دیر۔ خواب ہوگا تو کاروان والے کیسے کنفرم کریں گے کہ کوئی آدمی نے آ کے پانی پیا تھا، کوئی مسافر تھا؟ ٹھیک ہے، تو it cannot be dream. If it was dream, then the kafla would not have seen, and he would not have seen those kafle. Agar if he seen also, he interacted with one of them, na, kyunki ek se to pani bhi mang liya. Maybe Allah made this happen so that people could believe him, and it can be an alibi for him. Subhanallah. Acha. Okay. تو یہ ڈسکرپشن ہو گئی۔ ابن ہشام is the only one who narrated the hadith. Now اور باقی ستہ صحیحہ جو 6 حدیثیں ہیں صحیح والی، ان میں کسی نے یہ کوٹ نہیں کیا ہے یہ معاملہ، نہ بخاری میں، نہ مسلم، نہ ابو داؤد، نہ ترمذی، ابن ماجہ، کسی نے نہیں۔ بٹ ابن ہشام نے ایک بات کہی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے معراج کی بات کہی، اسراء کی بات کہی، اس آڈینس میں کچھ لوگ جو مسلمان نئے نئے ہوئے تھے وہ مرتد ہو گئے، دے ٹرنڈ بیک۔ بٹ اس بات کو کسی نے ایک تو کہا نہیں ہے، اور کسی سے سنا نہیں، اور کسی محدث نے اس کو نقل نہیں کیا۔ اور ایک اور پروف یہ ہے کہ یو نو دیٹ ہیراکلیس کے پاس ابو سفیان گیا تھا، اور وہ کس وقت گیا تھا؟ 7th ہجری میں، اوکے سوری 7th نبوہ میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیراکلیس کی طرف ایتھیوپیا بھیج دیا تھا اپنا کراؤڈ، تو ابو سفیان گیا تھا ان کو بتانے کہ یہ غلط لوگ ہیں، یا یہ لوگ ہم سے دغا کر کے اور بےمانی کر کے یہاں آ گئے، ان کو ہمیں دے دو، ہم ان کو لے جائیں گے، کچھ بھی کریں ہم ان کو، یہ ہمارے لوگ ہیں ہمیں دے دو، اور یہ خطرناک لوگ ہیں فلاں ڈم کا۔ اینی وے، تو جب وہ ابو سفیان ان کو سب کچھ بتا رہا تھا تو ہیراکلیس نے ایک سوال پوچھا تھا، ایک بات بتاؤ کہ جو لوگ تم بتا رہے ہو جو اس کے دعوے پر قبول کر کے اس کے مذہب میں آ گئے ہیں، ان میں سے کوئی مرتد ہوا ہے؟ Has anyone gone into whatever he calls it as Islam and accepted him as a Nabi? Have they left him and gone away from him? کوئی مرتد ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اب تک تو کوئی مرتد نہیں ہوا۔ This is 7th نبوہ، تب تک کوئی مرتد نہیں ہوا تھا۔ And this is, imagine کہ this is afterwards، یہ تو بیفور ہو گیا نا، تو اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی مرتد نہیں ہوا تھا اکارڈنگ ٹو دس حدیث۔ ٹھیک ہے، تو ابن ہشام نے جو لکھا ہے اللہ عالم، بٹ آئی ہیو ٹو ٹیل یو سو دیٹ کل کو آپ یہ سنیں اور یہ کانٹرڈکٹ ہو تو آپ کنفیوز مت ہو جانا۔ None of the Sitta Sahiha has this کہ nobody became murtad. Maybe people doubted, maybe people got confused, maybe people had their own mind confusion میں ہوگا، ہو سکتا ہے، وہ سب ہو سکتا ہے، but nobody turned away from Nabi sallallahu alaihi wasallam or from Islam. And what was ابو بکر صدیق ریاکشن، وہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب دیکھیں سورہ اسراء میں ایک چیز نوٹ کریں آپ، سورہ اسراء میں صرف ایک لائن، ایک آیا is about اسراء، ٹھیک ہے؟ The rest is all about the importance of بیت المقدس، the history of بیت المقدس،
and what will happen to Bait al-Maqdis towards the end of time. It's all about Bait al-Maqdis. It's not about Isra wal Mi'raj. ठीक है, ये सूरह इसरा की सिर्फ पहली आयत में है. अच्छा, बट सूरह नजम में issues of Mi'raj are discussed in detail. But सूरह इसरा में, जिसका नाम है इसरा, उसमें everything is about Bait al-Maqdis. ठीक है, उसकी सारी हिकमतें हैं. There's a reason to everything. Okay. Now I'm coming to the very important question that is in many minds. Did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam see Allah subhanahu wa ta'ala? No, he didn't see. No human being can see Allah subhanahu wa ta'ala. This is written in Quran. और कुरान झूठ नहीं बोलता. ठीक है ना, अल्लाह का वर्ड है. It's written in Quran that nobody can ever look at Allah subhanahu wa ta'ala. No human being. अच्छा, clearly सुनिए, no human being, कोई इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख सकता. और इसका प्रूफ हमारे पास क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए थे और तजल्ली अल्लाह ने वो भी पहाड़ को दिखाई, मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं दिखाई. What is tajalli? Allah subhanahu wa ta'ala has a hijab, and it is the hijab of नूर. हम लोगों के हिजाब कैसे होते हैं? काले हिजाब होते हैं, निकाब होते हैं ना. हम लोग काला निकाब या ज्यादातर डार्क निकाब पहनते हैं. ठीक है, हमारे निकाब में अंधेरा होता है. अल्लाह का निकाब रोशन है, नूर से बना हुआ है. उनका हिजाब ही नूर है. और वो अगर वो हिजाब सिर्फ हिजाब दिखा दे, हिजाब देखा था, कवर वेल देखा था, वेल पे से पर्दा हटाया है अल्लाह ताला ने कि सिर्फ मेरा वेल देख लो, तो वो पूरी पहाड़ जलकर राख हो गई. अल्लाह ने अपनी चेहरा नहीं दिखाया. गलत कभी मत सोचना कि कोहे तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना चेहरा दिखा दिया था. नहीं, उन्होंने वो दीवार हटाई थी जिसके पीछे उनका हिजाब है. हिजाब दिखाया था जिससे वो जल के राख हो गया. पहाड़, वो तजल्ली, वो रोशनी, वो नूर, वो उससे घबरा गया और वो पूरा जल गया. उससे कैसा नूर होगा, कैसी शिद्दत वाला नूर था. ठीक है. नाउ अब मसरूक एक बार क्लास में था. आयशा रदियल्लाहु अन्हा जब दर्स देती थी तो उनकी क्लास में मसरूक भी था. आते थे सहाबा उनसे सीखने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. तो एक दिन आयशा रदियल्लाहु अन्हा से किसी ने मेराज के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अल्लाह को कोई इंसान की आंख नहीं देख सकती. तो मसरूक ने कहा कि आप ये कैसे कहती हैं कि कोई इंसान की आंख नहीं देख सकती? मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि उन्होंने कहा कि मैं जब वहां गया तो मैंने उसे देखा 2 पिलर्स के बीच में. तो आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, तुमने ये बात कही, मेरे रोंगटे खड़े हो गए. तुम कैसे कह सकते हो कि किसी इंसान की आंख देख सकती है अल्लाह ताला को? जिसको उन्होंने देखा 2 पिलर्स के बीच में, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे. उन्हें देखा, उसकी बात कह रहे थे वो कि मैंने उनको देखा उनके असल रूप में. मैंने उसे देखा, वो इधर से उधर तक था. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उन्होंने देखा कि वो लेफ्ट से राइट तक जिब्रील अलैहिस्सलाम के इतने पर थे, 600 पर थे. तो उन्होंने देखा उनको, वो उसकी बात कर रहे थे, अल्लाह को नहीं देखा. और आयशा फिर उनको आगे सुनाती हैं. उन्होंने उनका जवाब दिया और उन्होंने कहा वो तो रेफरेंस उनके साथ था. अल्लाह ताला को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे सामने अल्लाह ने पर्दा हटाया था ताकि मैं सिर्फ उनका हिजाब देख सकूं.
اور وہ حجاب دیکھا تھا میں نے جو نور ہی نور تھا، بس اللہ کو نہیں دیکھا. It's a curtain of nur. It's like a light, a shade of light. That's all he could see. آپ دیکھیں, آپ سورج کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں, کتنی دیر دیکھ سکیں گے؟ دیکھ بھی سکیں گے کہ نہیں؟ یہ سورج ہے صرف. تو اللہ کے ویل میں کیسی لائٹ ہوگی کہ انہوں نے الاؤ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی صرف وہ لائٹ دیکھ سکے. بس دیکھا کسی نے نہیں ہے, اور کوئی نیکڈ آئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتی. اللہ نے وہ طاقت, وہ پاور دیا نہیں ہے کسی کو. دنیا کا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. یس, جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ آخرت میں ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے, ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھیں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دیکھیں گے جیسے تم ابھی چاند دیکھ رہے ہو نا, ایسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکو گے. لیکن اس وقت ہم انسان کے روپ میں تو نہیں ہوں گے. تو یہ ویلڈ ہے بات کہ انسان دیکھ ہی نہیں سکتا. نہ ہماری یہ باڈیز ہوں گی, نہ یہ سکن ہوگی, نہ یہ آنکھیں ہوں گی. ہم انسانی روپ میں تو ہوں گے ہی نہیں. کس روپ میں ہوں گے یہ غیب کا معاملہ ہے. ہم نہیں جانتے ہم کس روپ میں ہوں گے. ہمارا فلیش کیسا ہوگا, ہماری سکن کیسی ہوگی, ہماری آنکھیں کیسی ہوں گی, ہم نہیں جانتے. لیکن جو بھی ہے وہ اس وقت ڈفرینٹ ہوگا, کیونکہ ہم وہ انسان نہیں ہوں گے, مارٹل بینگز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تب اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے گا, کیونکہ تب تک ہم اپنی ہمیشگی کی زندگی میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ معاملہ ہی بالکل الگ ہو جائے گا. اب اتنا بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس طرح بات کرتا ہے. 3 طریقے سے. یا اس کو انسپائر کرتا ہے کہ اس کو کوئی آواز آتی ہے, یا کوئی انسپریشن وائبز آتے ہیں, یا خواب آتے ہیں. خواب آنا از آلسو پارٹ آف نبوہ, تو انسپائر کرتا ہے. یا اللہ تعالیٰ اس ویل کے پیچھے سے بات کرتا ہے, جو اس کا کرٹن ہے اس کے پیچھے سے بات کرتا ہے. دیٹ مینس he speaks in a way we don't know. It's not like a voice, but it is something that we understand somebody speaking to us. So there is a veil. اور یا جبریل علیہ السلام کے تھرو کنوے کرتا ہے. So this is the only 3 ways Allah speaks to the human beings. He will not come in front of any human beings, not even the special one. ٹھیک ہے. ابو ذر غفاری نے, صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا. انہوں نے کہا یا ابی ذر, اللہ نے صرف وہ کرٹن ہٹایا تھا اور وہ اپنے حجاب میں تھے. تو ابو ذر غفاری نے پوچھا کیسا تھا ان کا حجاب؟ انہوں نے کہا نور, نور اور نور. ان کا حجاب جو تھا وہ بس نور ہی نور تھا. میں نے صرف نور ہی نور دیکھا. And he said if he has to lift his veil, اگر وہ اپنا حجاب ہٹا لیتے تو واللہ ابو ذر کوئی چیز اس دنیا میں باقی نہ رہتی, سب جل کے راکھ ہو جاتی, کیونکہ کوئی تاب لا ہی نہیں سکتا ان کے دیدار. Because it's written in Quran that if Allah lifts his veil to anything, آپ سوچے کہ اللہ نے صرف اتنا سا اٹھایا تھا اپنے ویل کو تو پوری پہاڑ جل کے راکھ ہو گئی. تو جو اللہ کی تخلیق ہے بنائی ہوئی, وہ اللہ کی تاب نہیں لا سکتے اس کے نظارے کی. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ نور السماوات والارض, اللہ is the نور in the 7 heavens and in all the earths. Allahu نور السماواتی والارض. Allah is the light in all the heavens and all the earths. اچھا, یہ کوشچن ابھی میں نے آپ کو اس کا تھوڑا سا بتا دیا تھا کہ the second question is did he physically go or did he dream about it. ٹھیک ہے, کیونکہ he says his حدیث starts with کہ میری آنکھ کھلی تو میں مکہ میں تھا, حرم میں تھا. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پروفس ہیں کہ he went physically because he met the people of the caravan and he had water with them and they saw him
coming and asking for water. So they remembered, ہاں یہ آیا تھا, اس کو ہم نے پانی پلایا تھا. وہ جو اونٹ والے تھے نا, جس کا اونٹ کھو گیا تھا, وہ بھی آئے اس کے بعد, پیچھے پیچھے سے وہ بھی آئے تھے کیروان والے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ تمہیں اونٹ مل گیا, اور پھر ان سے ابو جہل نے بھی پوچھا تھا کہ سنا تمہارا اونٹ کھو گیا تھا کیا وہاں پہ ادھر راستے میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا اونٹ کھو گیا تھا, ہم ڈھونڈ رہے تھے. وہ سوچتے رہے ان کو کس نے بتایا کہ ہمارا اونٹ کھو گیا. تو یہ واقعہ تھا کہ تینوں واقعہ, یہ تینوں کیروان والوں نے ان سے ملاقات کی تھی, اور انہوں نے کنفرم کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جگہ پہ ملاقات کی تھی. Now let's come to what are the benefits of this Isra and Miraj. کیوں اللہ تعالیٰ نے اس پہ سے گزارا. If it is already late, so I will, because I started the class late. Do you want me to continue the benefits next week? Please let me know. جی میرے خیال میں نیکسٹ ویک کر لیں, might be better. We'll do it with more Yes, concentration. please. Because it is late, I understand, because my mistake that I was late today because of my health again. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو اچھی صحت دے ہمیشہ, اور میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت تندرستی دے انشاءاللہ, تاکہ میں اپنے اس کام کو ٹھیک سے کر سکوں اور ایسے سو نہیں جاؤں دوائیں کھا کے. نہیں, الحمدللہ I had not taken anything to sleep actually. I had just taken Panadol, مگر اس کے باوجود کیونکہ وہ پین کی وجہ سے رات بھر کیونکہ نیند نہیں آ سکی تھی, اس کی وجہ سے and I don't know why alarm didn't ring. Allahu alam, really this is something it's beyond me. May Allah keep you in good health, inshallah. تو پلیز معذرت جن لوگوں نے میرے لیے انتظار کیا, معذرت, but really it is not out of leisure or pleasure I have wasted your time. It's just out of health condition. So inshallah ta'ala, may Allah accept my coming and my speaking to you and your listening to me. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرے, ہماری کوششوں کو قبول کرے, ہماری جد و جہد کو قبول کرے, آپ لوگوں کے سننے کو, میرے کہنے کو قبول کرے, آپ لوگوں کے یہاں پہ حاضر ہونے کو قبول کرے اللہ تعالیٰ, اور اس کے بدلے میں بہترین اجر عطا کرے, خیر عطا کرے, دنیا کی ہر خیر سے نوازے, اور ہر شر سے بچا لے, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات خیر کے ساتھ نپٹا لے, عافیت کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.